अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा आज आपके साथ होना खुशी का सबब है, क्योंकि आज हम मसीह के दुखों के शुरू होने से लेकर स्लीप पर उनके सफर को खत्म होने के सफर को जारी कर रहे हैं। दुखों के सफर का आगाज हमने गुज़िश्ता किस्त में किया था और हमने जाना कि वहां मसीह को मारने की साजिशें हुई और दो खाने भी हुए। एक फसा का खाना था और दूसरा मसीह ने आखिरी खाने का इंतजाम किया। और हमने गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम मसीह के बाग पर होने पर किया था, जहां वो दुआ कर रहा था और उसने प्याला कबूल किया। और आज के प्रोग्राम में हम मसीह की आजमाइश और उसके सलीब पर जाने पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 26वें बाब में से कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा। जी। मैं 26वें बाब की 55वीं आयत से पढ़ूंगा। बाग में मसीह को गिरफ्तार किए जाने के बाद ये लिखा है कि उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए और यीशु को पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। गो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार दो गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है, मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है, अब हमको गवाही की क्या हाजत रही? देखो, तुमने भी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मारकर कहा, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा? दर हकीकत भाई यूसुफ, जब ये अल्फाज मैं पढ़ता हूं तो अपने आंसू नहीं रोक सकता। मसीह इंसानों के हाथ में है। उसने अपने आप को इंसानों के हाथ में कर दिया और आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वो उसे काइफा के पास ले गए। बराए मेहरबानी आप पेशन गोइयों पर तबसरा करें और इन्हें तरतीब दीजिए। बाप का प्यार जिसकी परस्तिश फरिश्ते करते हैं। कौम ने हुक्मरानों के खादिम से नफरत की। यसाया की पेशन गोई में उसके बारे में यही कहा गया। एक मुख्तसर से वक्त में मसीह 6 पेशन गोइयों से गुजरा। मैं पहले भी एक तवील जुमला कह चुका हूं। अगरचे कि वो दिन 24 घंटों का दिन था, लेकिन उस दिन के गुजरने का पता न चला। उस दिन में बहुत से वाकयात रूनुमा हुए, खास तौर पर वो जिनका ताल्लुक मसीह से था, मतलब 6 पेशियां और पहली पेशी खुदा के सामने जो हमने यूहन्ना 18 में सीखा। फिर काइफा के सामने जो उस वक्त सरदार काहिन था, जैसे हम तमाम अनाजील में भी पढ़ते हैं। और लूका की अंजील के मुताबिक जब सुबह हुई, क्योंकि बात यह थी कि रात के वक्त पेशी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए बस तौरात और शरीयत की शबी को कायम रखने के लिए उन्होंने दिखावा किया कि वो उसकी इज्जत करते हैं, जबकि उन्होंने उससे तोड़ा और उससे मस्ख किया। सुबह को वो यहूदी अदालत में जमा हुए और फैसला किया गया। और मेरा ख्याल है कि वहां 2 लोग थे जो उस वक्त अदालत से गैर हाजिर थे। अरमितिया का यूसुफ जो अदालत का एक खास रुकन था, और दूसरा निकोदीमस ये भी अदालत का रुकन था। जब उन्हें पता चला कि हमने मसीह के खिलाफ फैसला सुनाना है, तो इसलिए वो अदालत नहीं आए। लूका के 22वें बाब को
اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہاں مجموعی اکثریت کی رضامندی تھی اور وہاں 3 مذہبی پیشیاں کرائی گئیں، اور پھر 3 دن کے بعد پینتوس اور پلاطوس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، اور ہیرودیس نے واپس اسے ان کے پاس بھیج دیا، اور پلاطوس نے غیر منصفانہ فیصلہ جاری کیا۔ وہ معصوم تھا، لیکن پھر بھی اس کو وہاں صلیب دیے جانے کا حکم صادر کیا جا چکا تھا۔ بھائی یوسف، شریعت کے مطابق یہ تمام پیشن گوئیاں ناقص تھیں۔ انہوں نے رات کے وقت پیشی کی، جی جبکہ رات کو پیشیاں نہیں ہوتیں، اور انہوں نے جھوٹی گواہی تلاش کری لیکن نہیں ملی۔ صحیح۔ بس انہوں نے جھوٹے گواہوں کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ اس پر الزام ثابت کریں، اور یہ پیشی انہوں نے عید کی شام پر، عید کی شام کی۔ جو ان کی روایت کے خلاف تھی۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ اس پیشی کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں یہ کتاب کے عنوان سے جانی جاتی ہے۔ آیت 59 میں لکھا ہے، اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے کیا وہ سچائی کو جانتے تھے یا نہیں؟ پس یسوع کو مار ڈالنے کے لیے وہ جھوٹی گواہیاں ڈھونڈنے لگے، جیسے ان کا پہلا ہدف اسے مار ڈالنا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے یہ کیسے کریں کیونکہ یہ تو بے گناہ ہے، پس انہوں نے جھوٹی گواہیاں لانے کا فیصلہ کیا۔ اے قوم کے رہنماؤں اور عہدے داروں، تم پر افسوس! کیا تم جھوٹی گواہیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم جھوٹی گواہیاں ڈھونڈ رہے ہو جبکہ تمہارے پاس سچی گواہی ہے، معجزات کی گواہی اور بڑے بڑے کام اور سارے معجزات جو اس نے تمہیں دکھائے۔ کیا یہ سب باتیں اس بات کا واضح اعلان نہیں ہے کہ وہی زندہ خدا کا بیٹا ہے؟ پھر تم جھوٹی گواہیاں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس لیے مسیح نے جو کامل ہے ان سب کو ایک لفظ کا جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ان گمراہ لوگوں کو کیا جواب دیتا، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی جھوٹی گواہیاں تیار کر رکھی تھیں، اور اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ اس بات کا کہ وہ خاموش رہا چاروں اناجیل میں 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یسایہ کے 53 باب کی تکمیل کے طور پر جس طرح برہ جس کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، وہ اسی طرح خاموش رہا۔ یہ مسیح ہے جو خاموش رہا اور انہیں جواب نہ دیا، ماں سوائے اس کے جب سردار کاہن نے اسے قسم دلائی، پس اسے شریعت کی تکمیل کے طور پر جواب دینا پڑا، اور جس کا ذکر خروج کے 5ویں باب میں کیا گیا ہے۔ شکریہ بھائی، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کی بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس آیت سے مسیح کی کیا مراد ہے؟ در حقیقت میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ بات ابھی تک وقوع میں نہیں آئی، اس لیے یہ واقعہ بڑی مصیبت کے آخر میں ہوگا، کیونکہ جب ابن آدم اپنی قدرت اور جلال میں آئے گا اور وہ سب اسے دیکھیں گے، وہ ان کو سنجیدہ معاملے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اب سے تم کو عدالتی اندھا پن ہوگا، تم کچھ بھی نہیں دیکھو گے اس وقت تک جب تک تم اس شخص کو نہ دیکھو گے جس کی اب تم تحقیر کرتے ہو، اس کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے، اور 2000 سال تک ان کے بادلوں پر پردہ ڈالے رکھا گیا۔ 2000 سال تک وہ توریت پڑھتے رہے اور اس میں سے کچھ بھی سمجھ نہ پائے کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ عدالتی اندھا پن، اور 7 سال کے اختتام پر یہ اندھا پن ختم ہو جائے گا جب مسیح اپنے جلال اور قدرت میں آئے گا، اور خدا پرست بقیہ اس کی وجہ سے نوحہ کریں گے۔ بے شک مرنے اور جی اٹھنے کے بعد وہ جی اٹھا اور عالم بالا پر بیٹھ گیا، بے شک، لیکن انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ صحیح کہا بھائی یوسف۔ کچھ مناظر ہیں زمینی آزمائشوں میں۔ جب جج فیصلہ کرنے کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو پروسیکیوٹر ہمیشہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے اور ملزم بائیں جانب بیٹھنے کی جگہ پر ہوتا ہے۔ پس بائیں طرف ہمیشہ الزام کی جگہ ہوتی ہے اور دائیں طرف استغاثہ کی جگہ ہوتی ہے۔ گویا مسیح کہہ رہا تھا، صورتحال جلد تبدیل ہوگی اور میں ملزم کی جگہ پر نہیں ہوں گا، بلکہ عدالت کی جگہ میں دائیں طرف ہوں گا جو معصوم کی جگہ ہے۔ صحیح۔
اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دنیا کتنے ہی جھوٹے گواہ لے آئے، مسیح بے گناہ ہی رہے گا، جسے ناحق موت کی سزا سنائی گئی۔ دیکھیں، اگر دنیا کی آدھی آبادی یہ کہے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا ہے تو یہ حقیقت کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ بھائی یوسف، اگلا منظر 69ویں آیت سے باب کے آخر تک پطرس کے انکار سے متعلق ہے، اور بے شک ہم سب پطرس ہیں اور ہم سب گناہ گار ہیں۔ بھائی یوسف، میں پوچھنا چاہوں گا کہ پطرس نے انکار کیوں کیا تھا؟ پطرس کے گرنے کی بہت سی وجوہات تھیں، لیکن سب سے پہلی وجہ خود اعتمادی ہے۔ لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے کہ گر نہ پڑے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ نہیں گرے گا، اس لیے اس نے دعا نہیں کی تھی۔ اور مسیح نے اسے باغ میں بتایا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر مسیح کے لیے نہیں جاگتے تو اپنے لیے کرو، لیکن نہ وہ جاگا اور نہ اس نے دعا کی، کیونکہ اسے ایسا لگا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اگر میں ٹھیک ہوں تو دعا کیوں کروں؟ پطرس ٹھیک نہیں تھا اور ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ صرف اس لیے کہ وہ نہ جاگا نہ دعا کی، بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے خداوند کی پیروی دور سے ہی کی۔ وہ دونوں اطراف سے جیتنا چاہتا تھا، اور جو ایسا کرتا ہے ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس کے دل میں تھا، اگر کسی نے مجھے پکڑا تو میں کہوں گا میں اس کے ساتھ نہیں، لیکن مسیح کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ میں وعدوں کا سچا خدا ہوں۔ خداوند کو دو سوچوں میں کھڑا ہونا بالکل پسند نہیں، کیونکہ خداوند ہم سے ایک طرفہ بات چاہتا ہے، اگر نہیں تو نقصان ہمارا ہوگا۔ مسیح نے پطرس کے انکار کے بعد کیا کیا؟ یہ حیرت انگیز ہے۔ مسیح نے اس پر نگاہ کی اور ایک لفظ نہیں کہا۔ اگر وہ کچھ کہتا تو وہ اسے مشکل میں ڈال دیتے۔ انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ پطرس کے یہ کہنے کے بعد پطرس کہ نے وہ اسے کہا کہ نہیں میں جانتا، اس کو یہ نہیں جانتا، لیکن اس کی بجائے پطرس نے ایک بہت ہی سادہ اور مختصر سا پیغام بھیجا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، اور میں نہیں جانتا کہ اس کے دیکھنے سے اس کی کیا مراد تھی، لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی ایک نظر نے سچ میں پطرس کا دل پگھلا کر رکھ دیا۔ بے شک یہ زندہ خداوند یسوع المسیح ہے جو دلوں کو پگھلا سکتا ہے۔ بس میری خواہش ہے ہمارے تمام دیکھنے والوں میں سے کسی نے بھی کبھی بھی اگر غلطی سے آپ نے سوچا ہو کہ میں خداوند کو نہیں جانتا، تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ مسیح کی نظر آپ پہ آئے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ 27ویں باب کا آغاز صبح سے ہوتا ہے، لیکن وہ صبح ان لوگوں کے لیے کوئی روشنی نہ لائی۔ جی ان کے دلوں میں اندھیرا تھا، جبکہ وہ مسیح کو مارنے کی سازش کر رہے تھے۔ صحیح۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطوس حاکم کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اس نے یہودا کے بارے میں بات کی، جو پچھتایا اور چاندی کے 30 سکے واپس لایا، لیکن سردار کاہن نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھانسی لے لی۔ اس پر آپ تبصرہ کیجیے۔ سردار کاہن نے خداوند کو پلاطوس کے حوالے کیوں کیا؟ اس کی کم سے کم دو وجوہات ہیں۔ لوگوں کے خوف سے، کیونکہ وہ مسیح کو ایک نبی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک معزز کردار بھی تھا، اس لیے وہ خوف زدہ تھے اور کہا عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بوال ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک اور بات چل رہی تھی، وہ مسیح کو مصلوب کرنا چاہتا تھا۔ یہودیوں کے نزدیک جو لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ اسے ہر کسی کے لیے بے قدر بنا دیا گیا۔ یہ اس کی بے عزتی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو صلیب پر مصلوب ہوا ہے وہ جلد ہی جی اٹھے گا اور واپس اپنے جلال میں آئے گا۔ یہودا پچھتایا۔ جی کیا اس کا پچھتاوا اور اس کے مسئلے اور گناہ کا حل فراہم کر سکا، یا اس نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس بارے میں بتائیے۔ اس کے پچھتاوے نے کچھ بھی صحیح نہیں کیا، کیونکہ مسیح نے پہلے ہی کہا تھا اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو میرے لیے اچھا ہوتا۔ اور یہ غلط بات ہے کہ اگر اس نے توبہ کی ہوتی تو مسیح اسے قبول کر لیتا، لیکن توبہ کرنے کا ایک وقت ہے جو خدا ہم سب کو دیتا ہے، اور اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو میں نے اسے توبہ کرنے کی مہلت دی، لیکن وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ اور یہودا کی توبہ نے کام نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک چور اور شیطان تھا، اور وہ شیطان کے قابو میں تھا، اور شیطان نے اس کی مسیح کی طرف رہنمائی نہیں کی، بلکہ اس کو خودکشی اور پھانسی کی طرف لے گیا۔
یہ ان 4 میں سے ہے جن کا ذکر بائبل میں سے ہے، اور یہ چاروں ہی بدکار تھے، اور جلد ہی تباہی کا بیٹا ان کا پیچھا کرے گا، اور وہ ان کو جا کر پکڑے گا جسے خود بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس گروہ میں سے ہے جس نے کہا کہ ہم نے گناہ کیا، لیکن انہوں نے غلط طریقے اور غلط وقت پر کہا۔ لوگوں نے کہا ہم نے گناہ کیا، لیکن وہ سب بدکار تھے، اور اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے وہ سب مارے گئے۔ 11ویں آیت پلاطوس کے پاس جانے سے شروع ہوتی ہے۔ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پلاطوس نے اس سے کہا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب وہ اکٹھے ہوئے پلاطوس نے ان سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو۔ پلاطوس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے وہ مصلوب ہو۔ جب پلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو۔ بھائی یہ الفاظ پلاطوس کے سامنے پیشی کو بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پلاطوس کے کردار اور مسیح اور برابا کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور لوگوں کے برابا کے چناؤ اور مسیح کو مصلوب کرنے کی درخواست پر تبصرہ کریں۔ لوگوں کا چناؤ کیا تھا؟ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پہلے پلاطوس کے حوالے سے کہ وہ ایک کمزور کردار تھا، وہ کیسر کے ساتھ دوستی قائم کرنا چاہتا تھا اور اس نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ اور پلاطوس کی بیوی ایک با کردار اور عزت والی خاتون تھی، جیسا کہ مسیحت ہمیں بتاتی ہے۔ اس کا نام کلاؤڈیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقدس تھی اور مسیح پر اس کا ایمان تھا، اور وہ پلاطوس کے اس فیصلے کے خلاف تھی۔ اس نے کہا میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت زیادہ دکھ اٹھایا ہے۔ اس کا ایمان تھا، تو پھر اس نے لازمی طور پر یہ جان لیا کہ اس نے اس سے زیادہ تکلیف اٹھائی جو خواب میں اٹھائی تھی، لیکن اس نے حقیقت میں دکھ اور تکلیف اٹھائی جب وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ یہ دردناک لمحہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آواز خدا کی آواز ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر خدا کی آواز کہاں ہے؟ انہوں نے برابا کے لیے درخواست کی، جس کا مطلب ہے اس کے باپ کا بیٹا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے باپ کا بیٹا کون ہے۔ اگر میں ابلیس سے ہوں تو وہ شروع ہی سے خونی ہے، اور وہاں پر برابا ایک قاتل تھا۔ اس نے بغاوت میں بہت سے قتل کر رکھے تھے۔ مسیح اچھا چرواہا ہے، اور وہ اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اے احمق لوگو، ان میں کیا مشابہت ہے؟ نہ صرف مسیح اور برابا کو ایک ہی پیمانے پر رکھا، انہوں نے بہت ہی غلط فیصلے کروائے۔ رحم کے لیے انہوں نے برابا کو چنا، لیکن صلیب کے لیے انہوں نے مسیح کا نام لیا۔ در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام آزمائشیں ناانصافی پر مبنی تھیں۔ کوئی بھی جو آزمائش میں سے گزرتا ہے اور بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو اسے رہائی ملنی چاہیے صحیح اور گھر جانا چاہیے۔ جی، تمام آزمائشوں میں مسیح بے گناہ نکلا، تو پھر ایک بے گناہ کو صلیب کا حکم کیوں دیا جاتا ہے اور اسے صلیب پر کیوں جانا تھا؟ آپ اس سب پر کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ کیا پلاطس نے اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا ہوگا اور وہ اس کو سزا دے گا؟
یا اس کو رہا کرے گا، یہ ایک سیاسی پیشکش تھی اور اس نے اسے سزا سنائی اور اس طرح وہ اپنی مقبولیت کھو دے گا۔ مسیح کو مصلوب کرنے کی سزا دی گئی تھی، لیکن اس کی رہائی کی وجہ تم ہوگے اور پھر تم اس کے قرض دار ہوگے۔ پلاطوس نے بہت کچھ سوچا لیکن اس کے کچھ کام نہیں آیا، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے جو کچھ سوچا تھا اس کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مسیح راست تھا اور اپنے ہاتھ اس کے خون سے دھوئے گا اور ہجوم کے سامنے کہے گا میں اس راست کے خون سے بری ہوں۔ پھر وہ اسے مارنے کے لیے صلیب کے حوالے کر دیں گے۔ یہ بہت غلط ہوا کیونکہ ایک راست باز شخص نے ایک گناہگار کا قرض ادا کیا۔ یہ اس کے پیار کی انتہا ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ متی 27:27 میں لکھا ہے، اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو کلا میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی۔ 28ویں آیت، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا۔ جب انہوں نے کانٹوں کا تاج مسلا، آخر تک انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا جبکہ خداوند بے گناہ تھا؟ جی بھائی یوسف۔ جو کچھ ہوا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان منظر اور صلیب کے تمام منظر کے پیچھے موجود تھا۔ جب وہ مسیح کو باغ میں گرفتار کرنے کے لیے آئے تو اس نے ایک جملہ کہا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریخ کا اختیار ہے۔ اگر انہوں نے اسے دیکھا بھی ہوتا یا پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا اگر ایسا ہوتا تو سب کی بھلائی کے لیے ہوتا۔ اس نے عداوت نہ رکھی نہ لعنت کی سوائے انجیر کے درخت کے، اور ہم دیکھ چکے ہیں جب ہم 21واں باب پڑھ رہے تھے اس کے تمام کام بھلائی کے تھے۔ اور پھر نفرت کے ساتھ کراہت کیوں تھی؟ میرا مطلب ہے کہ نفرت کے ساتھ محبت کو پورا کرنا، یہ شیطانی رجحان ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یقینی طور پر وہ سب لوگ شیطان کے قبضے میں تھے، جیسے کہ زبور 109 میں بیان کیا گیا، وہ میری محبت کے بدلے عداوت رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ فوجی تھے، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں جو فوجی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سنگ دل ہوتے ہیں، وہ بے حس بھی ہوتے ہیں۔ میرا مطلب آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں، لیکن متی کی انجیل کے مطابق جب ہم ڈاکوؤں پر پہنچتے ہیں، جس پر ہم اگلی قسط میں ضرور بات کریں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو جو اس کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہوئے تھے، وہ ان پر لان تان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بھی ان کے ساتھ مصلوب کیے گئے جسے تم جانتے بھی نہیں، اور تم بالکل مختلف ہو۔ تم کیوں اس کو راحت بخش رہے ہو؟ کیونکہ یقینی طور پر شیطان وہاں موجود تھا اور اس کا کوئی دوسرا جواب نہیں تھا۔ اس نے یہودا اسکریوتی پر قبضہ کیا اور مسیح کی نجات کے لیے اس کی رہنمائی کی۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ پوری طاقت کے ساتھ وہاں لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ انسانوں کا وقت اور تاریخ کی بڑی طاقت کا وقت تھا۔ گراسینوں کے ملک سے تعلق رکھنے والے ایک غریب شخص کو شیطان نے بری طرح ذلیل کیا تھا، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے جسم میں رہ رہا تھا۔ لیکن یہاں خدا کے بیٹے کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان نے اپنے تمام لشکروں اور انسانوں کو جمع کیا جو اس کی مرضی کے نیچے تھے۔ صحیح۔ ان میں سے بعض نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، دوسروں نے سرکنڈے سے اس کے سر پر مارا، اور کچھ نے اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور پھر چھین لیا۔ پھر کوڑے مارے گئے۔ پس اس کا جسم پھٹا ہوا تھا اور اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں جو شمار کی جا سکتی تھی۔ تکلیف دہ جسمانی درد، اور اس کے بعد ہم صلیب پر کفارے کے درد کے بارے میں بات کریں گے۔ مسیح انسان کے ہاتھوں سے خوفناک تکلیفوں سے گزرا، اور انسان کے غصے کی لہروں کے پیچھے شیطان تھا۔ بھائی یوسف، میں 32ویں آیت پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔ یہ صرف ایک آیت ہے جس میں شمعون کرینی کا ذکر ہے، میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ جی۔ شمعون گرینی کا ذکر بہت دفعہ اناجیل میں آیا ہے، اور ہم اس کے تعلق سے کلام مقدس کے بہت سے حصوں میں پڑھتے ہیں۔ مرکز میں لکھا ہے یہ سکندر اور روفس کا باپ تھا۔ اس نے کیوں کہا کہ وہ سکندر اور روفس کا باپ تھا؟
وہ اس لیے کہ سکندر اور روفس کو ایمانداروں کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن مجھے اس میں بڑا فرق نظر آتا ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح یسو پر ایمان رکھتے تھے، اور شمعون گرنی بھی مسیح پر ایمان رکھتا تھا۔ روفس کی ماں ایماندار عورت تھی۔ رومیو کے 16ویں باب کے مطابق جب پالوس نے کہا کہ روفس جو کہ خداوند میں بازرگ ہے، اس کی ماں جو کہ میری بھی ماں ہے، ان سے سلام کہو، پس شمعون بھی خدا پر ایمان لایا، اس کی بیوی ایمان لائی، اس کے دونوں بیٹے ایمان لائے۔ کیا یہ ایک اتفاق تھا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں۔ خدا جو ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے وہی ہے جس نے یہ انتظام کیا کہ شمعون اسی وقت وہاں پر ہوگا جب مسیح کو وہاں سے صلیب لے کر گزرنا ہے، اور انہوں نے شمعون کو صلیب اٹھانے کے لیے مجبور کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شمعون ایمان لا چکا تھا، تو پھر کس نے کس کی صلیب اٹھائی؟ کیا شمعون نے مسیح کی صلیب اٹھائی، یا مسیح نے شمعون کی اور میری صلیب اپنے کندھوں پر اٹھائی؟ ایک گیت ہے جس میں مسیح نے ایمانداروں کو مخاطب کیا، وہ کہہ رہا ہے، میری صلیب تمہاری جگہ پر تھی اور میری قبر بھی تمہاری جگہ پر تھی۔ یہ سب میرے لیے تھا، لیکن مسیح نے سب کچھ اپنے آپ پر لے لیا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم اپنے مہمانوں سے آج کے پروگرام کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے پطرس کے گرنے کی وجوہات دیکھی ہیں۔ پہلی، وہ خود اعتمادی رکھتا تھا، اور ہم نے سیکھا کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ دوسری وجہ، اس نے دعا نہیں کی، اگرچہ خداوند نے انہیں کہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور تیسری وجہ کہ اس نے مسیح کے فیصلے سے پیروی کی۔ میں نے سمجھا کہ سردار کاہن اور فقی مسیح کی عدالت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں سے خوف زدہ تھے اور وہ اسے مصلوب کرنا چاہتے تھے۔ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اسی لیے وہ اسے پینتس پلاطس کے پاس لے گئے۔ اگرچہ پطرس کی غلطی بہت بڑی تھی، جیسے کہ اس نے خداوند کا انکار کیا جس کے ساتھ وہ سالوں رہا اور اس کے بہت قریب بھی تھا، لیکن خداوند پطرس کی روح کو غیر معمولی محبت اور بڑی حکمت کے ساتھ بحال کرنے کا طریقہ جانتا ہے، اور ایک انتہائی سادہ چیز، ایک نظر کے ساتھ اسے اپنی غلطی پر پچھتانے پر آمادہ کیا، جیسے آج تک خداوند ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، مجھے یقین ہے یہ الفاظ آپ کو چھوئیں گے، اور امید ہے کہ یہ الفاظ محبت کی لہروں کی مانند آپ کے دل تک پہنچ گئے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ خدا کے قیمتی برے نے صلیب پر کتنی تکلیف اٹھائی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔